बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है बकरा ईद की रौनक है। और इंशाअल्लाहुल करीम आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी मालूमात आप तक हम पहुँचाएंगे। कुछ सेगमेंट्स भी हमारे पास हैं, नात ख्वानी भी होगी और इंशाअल्लाहुल करीम एक्टिविटी भी शामिल करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, अव्वल ता आखिर शिरकत करनी है, अच्छी अच्छी नियत कर लें। जितनी ज़्यादा अच्छी नियतें होंगी इंशाअल्लाह तो ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक कलाम शामिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं कलाम की तरफ। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। हमारे साथ मिसवान भाई हैं, इंशाअल्लाह कलाम सुनाएंगे हमें। आइए बढ़ते हैं मिसवान भाई की तरफ। जी मिसवान भाई। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह मदीने का लिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं, जो मदीने की मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, हम तो मरने मदीने में दुआ करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं, जो मदीने की। तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझे से हम सबा करते हैं, इल्तिजा तुझे से हमें सबा करते हैं, जो मदीने के क्यों फिरे शौक
सोवर में जिया करते हैं, हर जगह लोग मदीने का लिया करते हैं, जो मदीने के। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में मिसवान भाई ने हमें कलाम सुनाया। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आइए पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है टुडेज स्टोरी। बकरा ईद ईद की रौनकें, बकरा ईद ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कल का एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि कल हमने कितनी प्यारी स्टोरी सुनी और उससे क्या सबक सीखा और क्या हमारा मौजू था। अगर नहीं देखा तो आप अभी भी देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे? YouTube पर देख सकते हैं। इसी तरह आप हमारे फेसबुक पेज पर, मदनी चैनल लाइव का जो फेसबुक पेज है, उसकी कल की लाइव स्ट्रीमिंग पर जाकर आप कल के एपिसोड को, कल के प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल का अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको मालूम होगा कि कल हमने कितनी प्यारी गुफ्तगू सुनी थी और क्या प्यारा अंदाज प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जानवरों से मोहब्बत करने का, शफकत करने का, ये हमने आपको बताया था। तो आज का एपिसोड भी इंशाअल्लाहुल करीम इसी तरह हम कुछ ना कुछ एक यूनिक बात सीखेंगे। कल हमने क्या सीखा था इस टुडे स्टोरी में, ये हमें बताएंगे इस्माइल भाई। जी इस्माइल भाई। जानवरों से मोहब्बत से पेश आना और उनको खाने का ख्याल रखना, उनके खाने का ख्याल रखना, जानवरों से मोहब्बत के साथ पेश आना। तो अगर आप पूरा वाकया सुनना चाहते हैं तो कल के एपिसोड को आपने लाजमी देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, वरना बाद में आप देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज टुडे स्टोरी के अंदर हम एक बहुत प्यारे प्लेस का जिक्र करने जा रहे हैं। किसका? और वो प्लेस यानी वो जगह खुद तो प्यारी है, लेकिन जिस जगह है वो भी प्यारा ही प्यारा है। यानी आप उस जगह के बारे में जब सुनेंगे और वो जिसके सराउंडिंग में है, जिसके इर्द गिर्द है, वो यानी कि आप समझें अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें नाजिल होती रहती हैं। हत्ता कि अगर वहाँ एक बंदा एक नेकी करता है तो उसे एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर मिलता है। कितनी नेकियों के बराबर? 1,00,000। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस मकाम का जिक्र करने जा रहे हैं वो है मस्जिदुल हराम के अंदर, और वो है मकाम इब्राहिम। क्या है? मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम। डू यू नो मकाम इब्राहिम? क्या जहन में आता है मकाम इब्राहिम से? क्या जहन में आता है? क्या है मकाम इब्राहिम? कौन बताएगा? कोई एक? जी उबैद भाई। उबैद भाई को माइक दें। जिधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। जिधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। देखें, आप पहुंचे तो हैं लेकिन थोड़ा सा रह गए हैं। मकाम इब्राहिम क्या है? नमाज हम पढ़ते हैं, हाँ ये ज़रूर है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही रिलेटेड है। इस्माइल बताएंगे। जी इस्माइल भाई। उनके पैर मुबारक के निशान। पैर मुबारक के निशान, दुरुस्त जवाब दिया इस्माइल भाई ने। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम ये वो मकाम है, यानी वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन, यानी आपका जो कदम शरीफ हैं, जिस पत्थर पर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई, खाना काबा की तामीर, तो उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ के निशान हैं और वो आज भी मौजूद हैं। वो आज भी मौजूद हैं। वो जगह है मकाम इब्राहिम, वहाँ वो पत्थर शरीफ रखा हुआ है, तशरीफ़ फरमा है। और वहाँ पर जब कोई जाता है मस्जिद हराम शरीफ में, जो तवाफ़ भी करता है, तो मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नफिल अदा करता है। तो ये है मकाम इब्राहिम। अभी हम डिटेल में इंशाअल्लाह सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मकाम इब्राहिम का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, और कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, इसी तरह हज का सीज़न चल रहा है। हाजी हज पर जा रहे हैं, चले गए हैं। अब मकाम इब्राहिम भी एक बेहतरीन और मुबारक जगह है जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ में है। प्यारे बच्चों, ये इतनी मशहूर कैसे हुई, ये इतनी मारूफ कैसे हुई? ये मकाम इब्राहिम का जो दर्जा है, ये मकाम है, ये कैसे हुआ? आइए सुनते हैं। इसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आज से तकरीबन 4000 साल पहले
کتنے ہزار سال پہلے؟ 4000 سال پہلے. 4000 سال. 4000 سال. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا جو تشریف لانے کے بعد کا بھی پیریڈ ہے نا ابھی تک وہ تقریباً بنتا ہے 1450 ایئرس تقریباً کم و بیش آس پاس, یعنی کہ اتنا آپ کا ڈیوریشن بنتا ہے, یعنی 1450 سال. کتنے؟ 1450 سال. 1450 کے قریب سال. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کب کے؟ 4000 سال پہلے. ابھی بتایا نا کتنے ہزار سال پہلے؟ 4000 سال پہلے. تو یہ بات ہے 4000 سال پہلے کی, اور ہم سن رہے ہیں 4000 سال کے بعد. بیٹھے ہوئے یہاں پر 4000 سال پہلے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی. اور آپ جب بنا رہے تھے عمارت کا کام ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ کعبہ شریف کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے بھی اونچی ہو گئی. پہلے تو زمین پر آپ کھڑے ہو کر عمارت بنا رہے تھے, حتیٰ کہ عمارت جو ہے وہ اونچی ہو گئی. اب مثال کے طور پر جب سر سے اونچی ہو جائے تو اب ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا. اب ہوا کیا, عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے بھی اونچی ہو گئی, جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید کام کرنے میں مشکلات ہو رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے, کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, زبردست, ان سے فرمایا کہ جاؤ اور ایسا پتھر لے کر آؤ جس پر کھڑا ہو کر میں تعمیراتی کام کر سکوں. تعمیراتی کام مینز کنسٹرکشن کا کام, کنسٹرکشن ورک جسے کہتے ہیں ہم, تعمیرات کرنا, میں وہ کام کر سکوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے قریب ہی ایک ایسے پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے جسے دنیا کا پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے. اللہ, دنیا کا انٹرسٹنگ ہے, دنیا کا پہلا پہاڑ کیا ہے بھائی؟ دنیا کا پہلا پہاڑ, اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل, پتہ ہے کسی کو؟ احد. احد پہاڑ بھی احد پہاڑ ہے, کیا بات ہے, لیکن وہ نہیں ہے. صحیح بول رہے ہیں بھائی. قبیس پورا نام بتا دوں. جبل قبیس. قبیس پورا نام نہیں, ابو قبیس. کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. جب بولیں گے جب ملا کر تو ویسے پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس. کیا نام ہے؟ ابو قبیس. دنیا کا پہلا پہاڑ. دنیا کا کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ کو پتا دنیا کا پہلا پہاڑ کیا ہے؟ مجھے پتا بھائی. کیا پتا بھائی؟ مجھے پتا ہے دنیا کا پہلا پہاڑ کیا ہے. وہ بولے بھائی کہاں سے پتا چلا؟ بولا آپ کڈز بندنی چینل دیکھیں. کیا دیکھیں گے آپ؟ کڈز بندنی چینل. تو دنیا کا پہلا پہاڑ ابو قبیس. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں کہاں پر؟ ابو قبیس, دنیا کے پہلے پہاڑ پر. کیا کرنے گئے ہیں؟ پتھر لینے گئے ہیں. راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت جبرائیل علی نبی جینا علیہ السلام سے. یہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ اسماعیل بھائی آگے جا رہے ہیں, کوئی اور ہے ہی نہیں آگے, آپ بتائیں. اسماعیل بھائی مائک دے انہیں. کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ فرشتوں کے سردار. کیا ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کن کی ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پیارے بچوں, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو قبیس پہاڑ میں موجود 2 مبارک پتھر دکھائے. 2 مبارک پتھر دکھائے اور فرمایا کہ یہ ایک پتھر کعبہ شریف میں لگا دو. ایک پتھر کعبہ شریف میں لگا دو. اور بچوں کیا آپ کو پتا ہے یہ وہی مبارک پتھر ہے جسے آج کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں. اور یہ جو دوسرا پتھر ہے یہ اپنے والد کے قدموں کے نیچے رکھ دینا. یعنی 2 پتھر دکھائے تھے نا, ایک پہ کیا فرمایا؟ ایک پہ کیا کہا؟ کعبے میں لگا دو, اور دوسرے کو اپنے والد کے قدموں کے نیچے رکھ دینا. اس پر کھڑے ہو کر آپ کے بابا جان خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا کام کنٹینیو کریں گے. پھر پیارے بچوں جب حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اس دوسرے پتھر پر کھڑے ہوئے تو ہوا یوں کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا. کس کی طرح نرم ہوا؟
موم سمجھتے ہیں؟ یہ MOM موم نہیں ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ موم بتی کا جو موم ہوتا ہے نا، جیسے آپ جلاتے ہیں تو وہ ہلکا پگھلتا ہے، بعض بچے شرارتی کرتے ہیں ہاتھوں پہ لے لیں گے اس کو، صحیح ہے، ہاتھ پہ لگا کر دکھائیں گے میں نے تو یہ دیکھو گرم گرم لگا لیا. تو یہ وہ موم کی بات ہو رہی ہے. اس طرح نہیں کرنا، ہم نے آگ سے بچنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام کا معجزہ کچھ اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا گہرا نشان اس پتھر پر پڑ گیا. آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی برکت سے اس پتھر کو ایک بڑا مقام حاصل ہو گیا، اور ایسا مقام حاصل ہوا کہ آج تک جو شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل عموماً ادا کرتا ہے. یہ مقام ابراہیم اس پتھر کو کیسے ملا؟ ایک نبی کی نسبت سے. کیسے ملا؟ اور یہ نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، یہ نبی وہ نبی ہیں جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ہیں. یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بہترین، سب سے اسپیشل پرسنالٹی ہیں اللہ پاک کی مخلوق میں، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ یاد رکھنا آپ نے، یہ یاد رکھنا آپ نے. سب سے پہلے کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے کون ہے؟ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کون ہے؟ ان کا لقب ہے خلیل اللہ. کیا لقب ہے ان کا؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست. یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو پیارے بچوں، سیکھنے کو یہ ملتا ہے، یہ دیکھنے کو ملتا ہے کڈز مدنی چینل پر جو ہمیں پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں یا جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملتی ہے. اور آج یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیں وہ پتھر ایک عام پتھر تھا، وہ پتھر، لیکن جب وہ پتھر کسی نبی کے پیروں کے نیچے آ گیا تو اس پتھر کا مقام کیسا ہو گیا کہ 4000 سال گزر چکے ہیں. کتنے ہزار سال؟ 4000. اور آج بھی وہ پتھر کیسا ہے؟ اور آج بھی ویسے ہی نشان ہے. اور آج بھی وہاں جا کر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت کسی خاص شخص سے ہو جائے تو وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے. وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مدینہ شریف سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ کیونکہ وہ خاص ہے، بلکہ وہ خاص الخاص ہے، وہ بہت ہی اسپیشل ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی سب سے اسپیشل پرسنالٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سب سے اسپیشل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ریلیشن ہے. تو پھر مدینہ پاک سے محبت بڑھ جاتی ہے کیونکہ مدینہ پاک بھی خاص بن گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز کسی خاص بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے نا، یعنی جڑ جائے، اس کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو. عام نہیں رہتی وہ چیز. ایسی بہت مثالیں ہیں. کتنے کنویں مدینہ پاک کے، کتنے کنویں مکہ پاک کے، وہاں کا پانی لوگ برکت کے لیے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں بھائی؟ یہ کنواں حضرت عثمان غنی نے خریدا تھا. کنہوں نے خریدا تھا؟ وہ کنواں کوئی عام کنواں نہیں رہا. جب حضرت عثمان غنی کا خریدا ہوا کنواں کوئی عام کنواں نہیں رہا، تو جس کنویں کے اندر ہمارے آخری نبی اپنا لعاب شریف ڈال دے تو وہ کنواں کیسا ہو جائے گا پھر؟ تو یہ ساری باتیں کون سی باتیں؟ عشق کی باتیں. کون سی ہیں؟ کہاں ملتی ہیں؟ یہ کڈز مدنی چینل پر بھی ملیں گی، مدنی چینل پر بھی ملیں گی. تو پیارے بچوں، یہ ایک بہت اچھا سا ہمارا سیگمنٹ رہا مقام ابراہیم کے حوالے سے، اور ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ مقام ابراہیم کی تاریخ کیا ہے، مقام ابراہیم کو آخر اتنا بلند مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ کیسے ملا. تو یہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اور یہ یقیناً پیارے بچوں پتھر اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی جس کا نام ہے منڈی چلیں. بقرعید عید کی رونق
रौनकें बकरा ईद ईद की रौनकें। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तो चलें अब हम चलते हैं मंडी की तरफ, मगर उससे पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ व्यापारियों से मिलूंगा तो उनसे मुस्कुरा कर मिलूंगा, मौका मिला तो उन्हें नेकी की दावत दूंगा और जो नेकी की बात सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह मैं उससे सीखूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन्हीं नीयतों के साथ चलते हैं अब मंडी की तरफ। क्या होगा इशारा पहचानिए, कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पीछे जानवर खड़े हुए हैं ये आपके हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये आप कहाँ से लाए हैं? ये कराची से सुपर हाईवे पे वो में वहाँ से ले आई। अच्छा सुपर हाईवे से। सुपर हाईवे से। सुपर हाईवे से लेकर आए। तो क्या खिलाते हैं आप इनको? इसको चारा खिलाते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं, एक आइटम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और कोई किस किस नस्ल के हैं? यहाँ हमारे पास होते हैं प्योर देसी बछड़े होते हैं, चोलिस्तानी। अच्छा कोई स्पेशल नस्ल भी मौजूद है आपके पास? बिल्कुल, ये मसला बछड़ा खड़ा है, ये अलग कलर का है, खूबसूरत गुलाबी बछड़ा है, कलर भी है, नस्ल भी है, मसला बहुत खूबसूरत बछड़ा है। अच्छा ये जो ये पीछे खड़ा हुआ हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये बताएं कि जो खास नस्ल है उनको कुछ खास खाना खिलाते हैं या सबके लिए एक जैसा ही खाना है? नहीं तकरीबन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे बछड़े स्पेशल है, वही सेम खाना खिलाते हैं सबको। अच्छा तो आपके पास ये जो खास जानवर पड़े हैं आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये एक बछड़ा सामने खड़ा है। हाँ जी चलिए आज आपको दिखाते हैं। चलें प्यारे बच्चों, इनके कुछ खास जानवर आपको दिखाते हैं। प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, बकरा ईद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? वकास अली। वकास भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ जानवर के हवाले से सवालात कर सकता हूँ? हाँ जी जी जी। चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो पीछे जानवर खड़े हुए हैं ये आपके हैं? हाँ जी हमारे हैं। और कहाँ से लाए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से लाए हैं। और कौन कौन सी नस्लें लेकर आए इस बार? सब नस्लें हैं इसमें भाई। मसलन? हाँ जी, साहिवाल, देसी, वलैती हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कुछ जानवर ज़्यादा मोटे नज़र आते हैं तो इनको मोटा किया जाता है या खुद ही नेचुरली होते हैं वो लोग? नहीं, इनको माशाल्लाह नेचुरली नहीं होते, इनको मोटा किया जाता है, इनको खुराक अच्छी मुहैया की जाती है, पानी टाइम पर, इसलिए ये जानवर माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छे नज़र आते हैं। अच्छा और ये बताएं कि किस दिन लोग ज़्यादा आपके यहाँ पे जानवर ख़रीदने आते हैं? जिस दिन से चांद शुरू हो जाता है ना उस दिन से जानवर की ज़्यादा मार्केट हो जाती है और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानवर हमसे लेते हैं। और किस रंग के ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं? हमसे ज़्यादा जानवर वाइट और ब्लैक और सफ़ेद, ये हमसे जानवर ज़्यादा लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप कुछ खास जानवर अपने यहाँ के हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हैं? हाँ जी माशाल्लाह दिखा सकते हैं हम। चलें प्यारे बच्चों, इनके कुछ खास जानवर आपको दिखाते हैं। कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए, कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि पीछे जो जानवर खड़े हुए हैं सारे ये आपके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जानवर हमारे हैं। कहाँ से लाए आप इन्हें? जी हम गुजरांवाला से लेकर आए हैं, पंजाब से। गुजरांवाला पंजाब से। और कौन कौन सी नस्ल इस सीज़न में लेकर आए आप? जी हमारे पास गुलाबी नुकरे हैं और ब्राह्मण नस्ल में हैं और अबलक वगैरह नस्ल में हैं। और कोई ख़ास नस्ल भी मौजूद है आप लोगों के पास? जी ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे पास गुलाबी नुकरे, ये तोहफा नस्ल ही है। गुलाबी नुकरे ये सबसे महंगे वाले जानवर हैं। सबसे ख़ास ये हैं? जी ये सबसे ख़ास हैं हमारे फार्म के जानवर। तो ये ख़ास जो जानवर हैं उनको कोई ख़ास खाना खिलाते हैं या सबका एक जैसा ही खाना है? जी इनका स्पेशल ख़ास खाना होता है जो हम खुद वहाँ पे अपने फार्म पे तैयार करते हैं, वो खुद हम इन्हें डाल के तैयार करके खिलाते हैं। वही खाते हैं सर? जी ये बिल्कुल वही खाते हैं। अच्छा और अगर कोई लेकर जाए यहाँ से जानवर तो वो अपने घर जाके इनको क्या खिलाए? वही नॉर्मल रूटीन में जो आजकल लोग खिला रहे हैं। ये कुर्बानी के दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चारा वगैरह मंडी से मिलता है वो भी खिला सकते हैं जानवर, वो हमारे खुश होकर खाते हैं। अच्छा अभी आपके पास कुछ खास जानवर मौजूद है जो आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकें? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये सबसे बड़ा हमारा नुकरा स्पेशल है गुलाबी, और इसका 22 मन लाइव वेट है। 4 दांत में आप ये देख सकते हैं, ये हमारा स्पेशल सबसे जानवर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हम आए हुए थे मंडी में और आपको पूरी मंडी की सैर भी कराई, प्यारे प्यारे जानवर भी आपको दिखाए, ग्राहकों से भी कुछ बातें की, व्यापारियों से भी कुछ बातें की, ग्राहकों से कुछ सवालात भी किए। तो इसी के साथ हमारे सेगमेंट का ख़त्म हुआ। आइए बढ़ते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ।
تو پیارے بچوں آج بھی آپ کو منڈی کی سیر کرائی گئی اور ایک طرح سے وہاں پر بھی آپ کو لے جایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ آپ تک علم دین پہنچے, اچھے انداز میں آپ علم دین سیکھ سکیں. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے واہ چلیں بھائی. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے, یہ کہانی سنو آگے کیا ہوگا, اشارہ پہچانیے کیسے پیارے پیارے ہیں سیگمنٹس, بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. تو پھر ہم نے سیگمنٹ دیکھا کون سا, واہ. ایسا ہوتا ہے نا لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کتنے کا لیا, یہ تو بڑا ہے نا, یہ تو ایک کامن ہے. اچھا کراچی میں جو رہتے ہیں وہ تو کراچی والا تو, ہاں بھائی کتنے کا لیا, کیا ہوتا ہے. اچھا پھر ایسے کمنٹ پاس کرتے ہیں ہم, میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا, پہلے کی بات ہے, کافی مہنگا لے لیا یار. کیا لے لیا, اچھا وہ لے کر آ رہا ہے بھائی, وہ قربانی کے لیے لے کر آ رہے ہیں. کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں, آپ چھوڑیں کتنے کا بتانا ضروری ہے, مہنگا لے لیا. ایک کو بولیں گے منڈی لوٹ لی اور ایک کو بولیں گے مہنگا لے لیا. تو اس طرح کے کمنٹ. ہاں یہ دیکھیں واہ کیا جانور ہے, اللہ پاک کی جب قدرت کو دیکھیں آپ, ایسا خوبصورت جانور نظر ہے آپ کو, ماشاءاللہ کہیں, آپ کیا کہیں گے, آپ ماشاءاللہ کہیں گے آپ, تاکہ ایک طرح سے آپ کو ثواب بھی حاصل ہو اور دوسرا یہ کہ اس جانور کو نظر بھی نہ لگے. جانور کو بھی نظر لگ سکتی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. تو جب جانور دیکھیں, اچھا جانور دیکھیں, اچھی چیز دیکھیں, تو آپ کیا کہیں گے, ماشاءاللہ. کیا کہیں گے, ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ منڈی گر گئی ہے یا اوپر چلی گئی ہے اور مہنگا لے لیا, کیا کر لیا, مہنگا لے لیا. ابھی اور بھی الفاظ ہیں لیکن وہ ہم نے استعمال نہیں کرنے ہیں. تو پیارے بچوں اچھے انداز میں جانور جب دیکھیں, خوبصورت جانور دیکھیں, اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ کریں. یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ایسے جانور اور اتنے کلرفل جانور بنائے ہیں کہ دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. تو اس پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں جس سے ہمیں اچھا لگے دیکھ کر, تو اس پر ہم کیا کہیں گے, ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اسماعیل بھائی کی طرف, کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے. کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بڑھتے ہیں اسماعیل بھائی کی طرف. جی. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا, اتنی کیوں معطر ہے, بات کیا ہے بات صبا, اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی.
حاضری ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے اسماعیل بھائی نے بہت پیارے انداز میں کلام سنایا ہمیں. کون سا کلام تھا بھائی؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ایک سوال ہے, دیکھیں آپ ایک سیریس والا ایک سیریسنس چاہیے آپ کی. کیا چاہیے؟ ہم نعت شریف سنتے ہیں یہ بہت, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. کبھی آپ سوچے تو صحیح, کیا سوچیں گے آپ؟ آپ یہ سوچیں یار بس میں جا رہا ہوں گا مدینہ کے راستے پر. کہاں ہوں گا میں؟ ابھی مدینہ کا بس دروازہ آنے والا ہے, شہر مدینہ میں بندہ داخل ہو رہا ہے. تصور مدینہ کرتے نا جب محفل مدینہ ہوتی ہے, تو وہ بھی یہ تو ہے نا, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی ہے اسماعیل بھائی کیا عجب گھڑی ہوگی. تو پیارے بچوں یہ ہم نے سوچنا ہے, یہ سوچنا ہے. دیکھیں محفل مدینہ ہے, تصور مدینہ ہے, تو اب یہ دیکھیں آپ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر ایسے ہی, مدینہ کا بلاوا نہیں آیا, تو آپ سوچ ہی لیں انشاءاللہ جائیں گے, انشاءاللہ جائیں گے. جب آقا بلائیں گے تو اب آپ وہ تصور لے کر آئیں, وہ سامنے تصویر لے کر آئیں کہ بھائی احمد رضا بھائی جو ہے شہر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, بس ہیں اب بس مدینہ آنا ہے. لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ. کہاں چلیں گے؟ تو یہ ایک تصور ہے پیارے بچوں. یہ اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر, جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے. سچی بات ہے, تصور مدینہ, مدینہ کا تصور بندہ کیسے کرے اور کیسے دل میں یاد لے کر آئے, کیسے سوچے, یہ سب سوچ کس نے دی ہے؟ ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے دی ہے, ان کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. تو یہ آپ تصور کیا کریں. یہ نعت شریف سننا اچھی بات ہے, نعت شریف کو آپ تھوڑا اپنے اوپر لے کر آئیں. ابھی ہمارے مسوان بھائی نے بھی کچھ دیر پہلے جو کلام پڑھا, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. آج تو بات ہی تصور کی ہوئی ہے, چلیں بھائی اب یہ بھی لے لیتے ہیں. آپ بس یہ شعر سمجھ رہے ہیں آپ ہیں اسماعیل بھائی, جو مدینے کے آگے کیا تھا مسوان بھائی؟ جو مدینے کے تصور میں جی رہے ہیں, ابھی گئے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ہیں, بس تصور ہے. ابھی کیا ہے؟ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, اپنی زندگی کو مدینے کے تصور میں گزار رہے ہیں. بس مدینے کا تصور ہے زندگی میں. کیا ہے؟ تصور مدینہ ہے. تو بات یہ سمجھانے کی ہے آپ کو کہ ہم کراچی میں ہیں. کہاں ہیں؟ مدینے کا لطف آنا چاہیے. ہاں, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے. کہاں ہے؟ مدینے میں. وہ کراچی میں رہے, کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں رہے, کہاں پر ہے؟ کیوں؟ اس کے دل میں مصطفیٰ کا غم ہے, اس کے دل میں مدینے کی یاد ہے.
تو جو آج کلام پڑھے ہیں ہمارے دونوں نعت خواں بھائیوں نے، اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، ایک مسوان بہن ہے جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اور آج سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. آپ یہ بس سمجھیں کلام کو، یہ کلام ہم کیوں سنتے ہیں؟ عشق بڑھانے کے لیے. کس لیے؟ یہ قربان جائے جو لکھ کے چلے گئے کلام. امام اہل سنت نے بھی تو کلام لکھے ہیں نا. دل میں ہو یاد، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، ان کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کہ ایک ایسی بس تنہائی ہو. تنہائی مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی مطلب اکیلا، بندہ اکیلا بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہو، موبائل نہیں چلانا. ہاں کیا کرنا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری، حضور کی یاد ہو. کس کی یاد ہو؟ اور اکیلا ان کا امتی بیٹھا ہوا ہو. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی اب تو جب اکیلا پن جو یہ ہے نا، اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں. یعنی ایسے اگر ہمارا ذہن بن جائے پیارے بچوں، ایسی زندگی ہم گزارنے لگ جائے نا کہ بس مدینہ مدینہ. آپ سے پوچھیں بھائی احمد رضا بھائی وہ کام ہو گیا جی مدینہ، وہ مدینہ ہے کیا ہے؟ مدینہ ہے. بس مدینہ مدینہ بولتے ہیں. کیا بولیں گے؟ مدینہ مدینہ بولتے. کیا بولیں گے؟ مدینہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ کلام ہم سن رہے ہیں، اس کو سمجھیں آپ. اللہ پاک ہمیں ہر وقت مدینہ کے تصور میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مدینہ کا سچا عشق نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سفیان بھائی. انشاءاللہ آج بھی آپ کو بڑا پیارا ایک بیان ہوگا. بیان سے مراد یہ ہے کہ بہت معلومات آپ کو ملیں گی. آئیے بڑھتے ہیں سفیان بھائی کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے ذکر انبیاء. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، قربانی ہمارے دین اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے جس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اور ہم مسلمان اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں قربانی کرتے ہیں اور اس کے دینی فائدے حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں، قربانی کے کچھ ایسے دنیاوی فائدے بھی ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو فائدہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے وہ بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے. جیسے بیل بکرے بیچنے والوں کو ان جانوروں کے بدلے پیسے ملتے ہیں. جن گاڑیوں کے ذریعے انہیں لے جایا جاتا ہے، ان گاڑیوں والوں کا بزنس چل پڑتا ہے. جانوروں کا چارہ بیچنے والوں کا بزنس بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ جانوروں کی سجاوٹ کا سامان وغیرہ بیچتے ہیں ان کی بھی خوب آمدنی ہوتی ہے. پھر بقرعید کے دنوں میں کسائیوں کی آمدنی میں بھی خوب اضافہ ہو جاتا ہے، اور قربانی کے بعد جانوروں کی کھالیں بیچ کر پیسہ کمایا جاتا ہے. خاص طور پر وہ فیکٹریاں اور انڈسٹریاں جو ان کھالوں کے ذریعے جیکٹیں وغیرہ بناتی ہے، ان کی بھی خوب کمائی ہوتی ہے. تو یوں پیارے بچوں، اس قربانی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا بزنس چلنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح قربانی کے اس دینی عمل کے ذریعے ہمارے ملک کی مالی حالت میں بہتری آتی ہے. پیارے بچوں، قربانی کے اس مقدس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور جس کام سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس کام میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہوتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں دین کے سارے کام خوش دلی کے ساتھ کرنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بھائی سفیان بھائی نے تو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کہاں سے کتنا کاروبار ملتا ہے بھائی. جانور آیا تو جس سے لیا اس کے بعد پیسے گئے، ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ والے کو الگ پیسے دیے، صحیح ہے. اب آ گیا ہے چارہ آئے گا اس کے الگ پیسے. چارہ جو لے گا، جس سے لے گا اس کو الگ پیسے دے گا، کیونکہ اصل تو چارہ جہاں اگتا ہے وہاں سے وہ پھر لے کر آتا ہے، اس کو پیسے دے کر آتا ہے. چارہ ہو گیا. اب آ گئی کسائی کی باری. کس کی باری آ گئی؟ کسائی کے پھر اپنے پیسے ڈیمانڈ ہے. ہاں بھائی یہ تو مہنگا چل رہا ہے آج کل. پہلی عید کا تو مہنگا ہوگا، پھر دوسری عید کا تو خیر
سمجھانے کا مقصد پیارے بچوں یہ ہے کہ قربانی بہت مقدس فریضہ ہے اور اس کے اندر بہت حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت حکمتیں ہیں، اللہ پاک نے بہت حکمتیں رکھی ہیں. اور قربانی کی ایک بڑی حکمت آپ دیکھیں نا کہ یہ ہے کہ اس سے جو مالی حالات ہیں وہ بہت اچھے انداز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس ذرائع آمدنی بڑھ جاتا ہے اور انکم ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنا کاروبار بڑھتا ہے، کتنا کاروبار بڑھتا ہے، ہر کوئی کماتا ہے، انکم آتی ہے. تو یہ بہت ایک پیارا ایک یوں سمجھیے حکمت ہے اس کے اندر. البتہ یہ یاد رہے کہ قربانی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. کیا ہے یہ؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے ہم. کس کے لیے؟ اور اللہ پاک قربانی سے خوش ہوتا ہے. تو بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی کا حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے تو ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کریں گے. اور ہر کسی پر واجب بھی نہیں ہوتی. جس کے پاس مال ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو قدرت رکھتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس نے کرنی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول بھی فرمائے اور اچھے انداز میں قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نیکی کی دعوت. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید ہے. انشاءاللہ آج بھی میں ایک نیکی کی دعوت دوں گا، لیکن کون سی؟ خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے. یہ کہانی سنو آگے کیا ہو. وقت پر نماز پڑھنا. پہچانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیل بھائی دیکھیں میرا ابو کتنا پیارا بکرا لائے ہیں. جی ماشاءاللہ، یہ تو واقعی بہت خوبصورت بکرا ہے. فضیل بھائی آؤ نا ہمارے ساتھ، یہی تو دن ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ کھیلنے کے. میں ایک ابھی بہت امپورٹنٹ کام سے جا رہا ہوں. اوہ اچھا، تو کتنی دیر لگے گی؟ یہی بس 15 سے 20 منٹ لگیں گے. کیا میں چلوں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، میں تو کہوں گا آپ سب چلیں میرے ساتھ. ویسے آپ جا کہاں رہے ہیں؟ مسجد باجماعت نماز پڑھنے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ سب بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. فضیل بھائی آپ چلیں، میں بکرے کو چارہ کھلا کر آیا. میں ارمان کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آیا. دیکھو دوستو، ہمیں قربانی کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا اور اسی وجہ سے ہمیں ان جانوروں کا خیال بھی رکھنا ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں صرف قربانی کا ہی حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: نماز بے شک مسلمانوں پر وقت بنا ہوا فرض ہے. اور دوستو، قربانی تو سال میں ایک بار کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز تو ایک دن میں 5 بار پڑھنا لازم ہے. تو جس شوق کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں، نماز بھی ہمیں ویسی ہی ادا کرنی چاہیے. فضیل بھائی اب تمام کام نماز کے بعد آئے مل کے نماز پڑھنے چلتے ہیں. جزاک اللہ فضیل بھائی، آپ نے ہمیں نماز کی طرف گائیڈ کیا. ہم بھی آپ کے ساتھ مسجد چلیں گے. چلیں. آپ نے دیکھا کہ نماز وقت میں پڑھنی چاہیے. یہ یاد رکھیں پیارے بچوں. ہم بعض وقت سستی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو ٹائم 1 گھنٹہ ہے، اچھا 10 منٹ باقی ہیں ابھی. جیسے 5 منٹ وضو کر لیں، جلدی سے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے نماز. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اینڈ ٹائم پر بالکل نماز پڑھتے ہیں. ایک تو جماعت سے پڑھنی چاہیے، صحیح ہے. پھر دوسرا یہ کہ اچھا گھر میں جو بچے ہیں مثال کے طور پر، یا گھر میں جو خواتین ہیں، وہ زیادہ نوٹ کریں کہ وہ ٹائم گزار دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ٹائم مثال کے طور پر بہت اینڈ ٹائم آ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کام ہوا آپ کو یاد ہی نہ رہا، ذہن میں نہ رہا، وقت ختم ہو گیا، پھر دیکھیں آپ نماز قضا ہو جائے گی. تو اس طرح آپ نے نماز کی وقت پر پابندی کرنی ہے. نماز کو وقت پر پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام پھر چھوڑ دیے جائیں اور نماز کو پہلے ادا کیا جائے. اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف. سب سے آخری ایکٹیویٹی ہے ہماری اور سب سے پہلی ہے اور آخری ہے اور لاسٹ سیگمنٹ بھی ہے ہمارا. ایکٹیویٹی کا نام ہے کلرنگ ایکٹیویٹی. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹی ہے ہماری. بورڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، 2 بورڈ ہیں یہاں پر. ایک بورڈ میں کچھ الفاظ ہیں اور ایک بورڈ میں کچھ الفاظ ہیں. دونوں میں مختلف ہیں. انشاءاللہ جو یہاں پر آئیں گے 2 بچے، ان میں سے ہر ایک کو ایک سینٹنس دیا جائے گا اور آپ نے کلر کرنا ہے اس پورے سینٹنس کے ورڈز کو ڈھونڈ کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کون آئے گا یہاں سے؟ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، اور آپ میں سے کون آئے گا؟ 1 منٹ، آپ آ جائیں. آئیں گے آپ؟ کیا آپ آئیں گے؟ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، جلدی آئیں.
پیارے بچوں 2 بچے ہمارے ساتھ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کاشان. کاشان بھائی ہیں اور حماد بھائی. حماد بھائی آپ نکالیں مارکر, یلو مارکر نکالیں. آپ بھی نکالیں یلو مارکر, پیلے کلر کا, جلدی سے نکالیں. آپ کو پتہ ہے نا کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ورڈ ہے, ابھی شروع نہیں کرنا آپ نے. علم نور ہے اور آپ کا ہے سنت ابراہیمی. چلیں, سنت ابراہیمی اور آپ کا ہے علم نور ہے. جلدی کریں, پورے پہ کرنا ہے. اچھی ڈرائنگ بنائیں گے تو اچھے نمبر لائیں گے, اچھے نمبر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا کھانا کھائیں گے. ایسا ہے. دیکھیں الفاظ پر آپ غور کریں, ورڈز پر غور کریں. سنت ابراہیمی اور علم نور ہے. زبردست. ٹائم کم ہے, سپیڈ تو چل رہی ہے بھائی, سپیڈ چل رہی ہے. بس ہو گیا آپ کا, یہ ہو گیا. اور کون سا ہے؟ علم نور ہے. کوئی بات نہیں, نہ چلنے والے مارکر کو چلانا آپ کا کام ہے. سنت ابراہیمی اور علم نور ہے تو جائیں گے. بس چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارا. 10 بس ماشاء اللہ. یہ 100 اچھا کیا ہے, یہ تھوڑا رہ گیا ہے. صحیح ہے آپ کا, یہ پورا ہے. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا مارکر نے ساتھ چھوڑ دیا, تو آپ کا بھی خراب ہے, ان کا بھی خراب ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں برابر ہے. کیا ہے؟ آپ مسکرائیں, پہلے مسکرا کے دکھائیں. ادھر آئیں, گلے ملیں جلدی ہیں, جلدی ہیں, لڑائی کرنی ہم نے. جلدی ہو. کاشان بھائی کیا نام ہے؟ گلے ملیں. گلے کس طرح ملتے ہیں عید پر؟ یہ ہاتھ وہاں جائے گا. گلے اس طرح تھوڑا ملتے ہیں, ہاں یہ گلے ملنا ہے. بھائی آپ کو معانقہ کرنا آتا ہے؟ معانقہ کسے کہتے ہیں؟ گلے ملنا سنت ہے نا. کیا ہے گلے ملنا؟ آپ لوگ مسکرا رہے ہیں حضرت. بھائی گلے ملنا آپ سیکھیں گے تو ملیں گے نا. ہمیں گلے ملنا چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ مسکرائیں, آپ مسکرائیں. چلے تشریف رکھیں, دونوں بیٹھیے. تو ماشاءاللہ یہ 2 بچے تھے. اب ہم یہاں سے اسماعیل بھائی کو بلاتے ہیں. آ جائیں اسماعیل بھائی, یہاں سے آپ آ جائیں, جلدی آ جائیں, آپ آ جائیں. چلیں آرام سے, آپ نکالیں مارکر, نکالیں آپ. آپ کا ورڈ ہے جھوٹ سے بچو. 1 منٹ. آپ کا ورڈ ہے بقرہ عید کی رونقیں. چلیں دونوں اسٹارٹ. بقرہ عید کی رونق. ہمارے پروگرام کا نام چل رہا ہے. اور کر بھی کون رہے ہیں؟ اسماعیل بھائی. کون ہے؟ ماشاءاللہ اسماعیل بھائی. اور اچھا پتہ چلا بھائی اسماعیل بھائی کے بھائی ہیں یہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن شعیب. جھوٹ سے بچنا ہے اور کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا, سچ کا ساتھ دینا ہے, جھوٹ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, جھوٹا انسان جو ہے نا, جھوٹ جو بولتا ہے, لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے. اس پر جھوٹا شخص ہے نا, اس کی کوئی بات سچی نہیں لگتی, یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا. چلیں بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے, جلدی سے. 10 8 6 5 بچو, جھوٹ سے بچو. 1 بس 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 بس. کیا بنا بھائی, کیا بنا؟ اسماعیل بھائی نے تو ماشاءاللہ, یہ دیکھیں یہ کیا کیا آپ نے, ڈرائنگ اچھی نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے اس پر. کوئی مسئلہ نہیں, باری آ گئی. کہہ رہے ہیں بھائی باری تو آ گئی میری, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. رونقیں پر بھی آپ نے کلر پورا کیا ہے, بقرہ عید پر بھی کیا ہے باکس میں. اچھا آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ اور سے اور بچو. لیکن آپ نے وہاں تھوڑا کم کیا ہے. ہاں انہوں نے پورا فل کیا ہے دونوں کو.
اور آپ نے تھوڑا سا رہ گیا آپ کا یہ حصہ اگر ہم وہاں شامل کر دیں تو دونوں دوبارہ کی پہ نہیں کیا نا, صحیح ہے, تو ٹائی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آ جائیں آرام سے چپ چاپ. عبید بھائی آ جائیں اور آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ آ گئے نا ایک دفعہ. مارکر نکالیں آپ دونوں, جلدی نکالیں, کوئی بھی مارکر نکالیں. ڈارک مارکر ہو, براؤن نکال لیں, براؤن نکال لیں. ہاں چلیں بھائی, آپ کا سینٹینس ہے عبید بھائی, آپ کا سینٹینس ہے نعمتوں کی قدر کیجئے, نعمتوں کی قدر کیجئے. اور آپ کا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے. جلدی سے سٹارٹ. نعمتوں کی قدر کیجئے اور نماز برائیوں سے نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو برائیوں سے رکنا ہے تو نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ برائیوں سے رکیں گے. ماشاءاللہ. نعمتوں پر تو کلر ہو گیا. نعمتوں کی, واہ بھائی سپیڈ چل رہی ہے بھائی, سپیڈ. عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید. نعمتوں کی قدر کیجئے ہو گیا کیا؟ اور آپ کا تھا نماز برائیوں سے روکتی ہے. ہاتھ تھک گیا لگتا آپ کے. 10 زور سے بولو. 'Stop. چلیں بھائی دکھائیں. نعمتوں کی قدر کیجئے. چاروں پر آپ نے تھوڑا مطلب مسنگ ہے کچھ نہ کچھ. یہاں پر نماز برائیوں سے بیچ میں آپ کا رہ گیا. کہاں روکتی ہے؟ روکتی ہے. روکتی پر آپ نے کلر نہیں کیا. اور ویسے ہی آپ کا تھوڑا کلر ہلکا ہے. ہمارے عبید بھائی ایک ونر ہے. کیا ہو گیا؟ جیت گئے ہیں. دونوں بیٹے تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں, سمجھانے کا مقصد آپ کو ایکٹیویٹی کرانا ہے. ایکٹیویٹی سے آپ کو اچھے الفاظ بتانا ہے کہ آپ یہ الفاظ سیکھتے ہیں, سنتے ہیں. جو سیکھیں گے, جو سنیں گے, وہ بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جھوٹ سے بچنا ہے, سچ بولنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. تو اس طرح کے جو سینٹینس ہوتے ہیں, یہ ایکٹیویٹیز آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھیں آپ گھر میں کر سکتے ہیں آرام سے ایکٹیویٹیز. جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا, ایک تو علم دین بھی ملے گا آپ کو, حاصل ہوگا, اور آپ اچھی چیزوں میں رہیں گے, آپ بری چیزوں میں نہیں جائیں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بری چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں. ہاں یہ اچھے الفاظ ہیں. آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں اور خود ہی گھر میں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے پیارے بچوں؟ تو اس طرح کریں گے انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت یہی پروگرام لے کر. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں بقرعید, عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.